बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम मौला इमाम अलअस्करी सल्लल्लाहु अलैहि की तफसीर से कुछ ऐसे वाक़यात जो हमारे ईमान और अकीदे की पुख्तगी का सबब बन सकते हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। एक दिन का जिक्र है कि मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह पर तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स यूनानी जो इल्म फ़लसफ़ा और तिब का दावा करता था, आप जनाब की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ की कि ए अबुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने सुना था कि आप जनाब के साहिब यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह जुनून है, इसलिए मैं उन जनाब के इलाज करने के लिए आया था। वो तो अब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं और मैं अपने इरादे में नाकाम रहा, और मैंने सुना है कि तुम उन जनाब के चचाजाद भाई और दामाद हो। मैं देखता हूँ कि जर्दी आप जनाब के चेहरे पर छा गई है और दोनों पिंडलियाँ ऐसी पतली हैं कि मैं ख्याल नहीं करता कि वो आप जनाब के जिस्म का बोझ उठा सकें। इस जर्दी की तो दवा मेरे पास है, मगर इन पतली पिंडलियों के मोटा करने की कोई तदबीर नहीं हो सकती। मगर बेहतर यह है कि चलने फिरने में कमी किया करें, और जब कोई बोझ पीठ पर उठाना हो या बगल में दबाना हो तो उस बोझ में कमी करें और ज़्यादती ना करें, क्योंकि आप जनाब की पिंडलियाँ बहुत कमज़ोर हैं और भारी बोझ उठाने की हालत में इनके टूट जाने का अंदेशा है। और जर्दी की दवा तो ये है। ये कहकर उसने वो दवा निकाली और बोला कि इससे आप जनाब को कुछ तकलीफ ना होगी और किसी किस्म का ज़रर ना पहुंचाएगी, मगर 40 रोज़ गोश्त से परहेज करना ज़रूरी है, फिर आपकी जर्दी ज़ाइल हो जाएगी। मौला मीर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि ने उससे फरमाया कि तूने मेरी जर्दी के लिए इस दवा का मुफीद होना तो बयान किया है, कोई दवा ऐसी भी तुझको मालूम है जो इस जर्दी को ज़्यादा कर दे और नुकसान पहुंचाए? वो बोला कि हाँ, ये दवा, और एक और दवा की तरफ इशारा किया। अगर जर्दी वाला आदमी इसको खा ले तो फौरन मर जाए, और अगर इसकी रंगत जर्द ना हो तो इसको जर्द कर दे और फौरन मर जाए। हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो ज़रर रसा दवा मुझे दिखला। उसने वो दवा हजरत के हवाले की। आपने पूछा कि ये दवा कितनी है? अर्ज़ की 2 मिसकाल, और एक जुस्सा भर जहर कातिल है, यानी तिनके पे जितना आता है, और आदमी को मार डालती है। ये सुनते ही हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारी की सारी दवा मुंह में रख ली और यूं ही निकल गए। इसके खाने से कुछ कुछ पसीना आपको आया। ये हाल देखकर वो शख्स खौफ के मारे कांपने लगा और दिल में कहता था कि अब मैं पिसरे अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में पकड़ा जाऊंगा। सब यही कहेंगे कि तूने इनको मारा, और कोई मेरी बात को ना सुनेगा कि दरअसल वो खुद ही अपने कातिल हैं। इस यूनानी का ये इस्तराब देखकर मौला मीर कायनात मुस्कुराए और फरमाया कि बंदा खुदा, मैं अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। तू जिस दवा को जहर कातिल गुमान करता था उसने मुझको कुछ जरर नहीं पहुंचाया। अब तू अपनी आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर ली। फिर फरमाया कि आंखें खोल। जब उसने आंखें खोली और हजरत के रूए अनवर की तरफ निगाह की तो क्या देखता है कि आप जनाब की रंगत सुर्ख व सफ़ेद है कि सुर्खी भरी हुई है। ये सानिया देखकर वो शख्स लरजने लगा और जनाब मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे मुस्कुरा कर फरमाया, अब वो मेरी जर्दी कहाँ गई? उसने अर्ज़ की कि खुदा की कसम, मुझको तो ऐसा मालूम होता है कि गोया आप वो नहीं हैं जिनको मैंने पहले देखा था। पहले आपका रंग जर्द था, अब गुलाब के फूल की मानिंद है। फरमाया, मेरी जर्दी को उस जहर ने ज़ाइल कर दिया जिसको तू मार डालने वाला ख्याल करता था। फिर पांव फैलाकर पिंडलियों को खोल दिया और फरमाया कि तू गुमान करता है कि मैं अपनी पिंडलियों की कमजोरी के सबब चलने फिरने में कमी करूं और भारी चीज अपने जिस्म पर ना उठाऊं ताकि वो टूट ना जाएं। अब मैं तुझको दिखलाता हूं कि तबाबत खुदा तेरी तबाबत के बरखिलाफ है। ये कहकर वो लकड़ी के उस सतून पर हाथ मारा जिसके ऊपर उस मकान की छत टिकी हुई थी, और उसके ऊपर 2 हुजरे ऊपर तले बने हुए थे, और उसको हरकत देकर ऊपर उठा लिया, और छत और दीवारें दोनों बाला खानों समेत जमीन से बुलंद हुई। ये हाल देखकर यूनानी पर गशी तारी हुई। हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस पर पानी छिड़को।
جب پانی کے چھڑکنے سے اس کو غش سے افحاقہ ہوا تو بولا خدا کی قسم آج جیسا عجیب واقعہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے یونانی، ان پتلی پنڈلیوں کی قوت اور ان کا بوجھ کو اٹھانا اور اس کو برداشت کرنا دیکھا؟ اب وہ تیری طب کہاں گئی؟ یونانی نے عرض کیا کہ کیا شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہی جیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا علم ان کے علم سے ہے اور میری عقل ان جناب کی عقل سے ہے اور میری قوت ان جناب کی قوت سے ہے۔ قبیلہ بنی ثقیف کے ایک شخص نے جو تمام عرب میں نامی طبیب تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ اگر آپ کو جنون ہے تو میں اس کا علاج کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں ایک ایسی نشانی تم کو دکھاؤں جس سے معلوم ہو جائے کہ مجھ کو تمہاری طبابت کی کچھ حاجت نہیں بلکہ تم کو میری طبابت کی ضرورت ہے۔ وہ بولا کہ کون سی نشانی دکھائیں گے؟ تو اس نے کھجور کے ایک بہت اونچے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ جناب اس کو بلائیں۔ حضرت نے اس کو پکارا اور وہ درخت زمین سے اپنی جڑ کو اکھاڑ کر زمین کو پھاڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ نشانی تم کو کافی ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا اس کو حکم دیجئے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے اور اپنی اصلی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جائے۔ آپ نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا اور وہ درخت جا کر اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ یہ ارشاد جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سن کر وہ یونانی حکیم بولا کہ یہ تو آپ کے سردار کا ذکر ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا، مگر میں آپ سے اس سے بھی ادنا بات پر اتفاق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ سے دور جا کر کھڑا ہوتا ہوں، آپ مجھے بلائیں اور میں خود آپ کے بلانے کو قبول نہ کروں گا۔ اگر آپ نے مجھ کو اپنی طرف بلا لیا تو یہ ایک نشانی ہوگی۔ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نشانی فقط تمہارے لیے مفید ہوگی، کیونکہ تم کو اپنے نفس کا حال معلوم ہوگا کہ تم نے اپنے ارادے سے ایسا نہیں کیا، اور میں نے ہی تمہارے اختیار کو زائل کیا ہے کہ نہ تو میں نے خود تم کو پکڑا ہے اور نہ کسی کو اس امر کا حکم دیا ہے، اور نہ کسی اور نے جس کو میں نے حکم نہیں دیا تھا ایسا کیا ہے، بلکہ جو کچھ یہ ظہور میں آیا ہے خدائے قاہر و غالب کی قدرت سے ہوا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ تم ہی کہنے لگو یا کوئی اور کہے کہ میں نے تم سے اس امر پر اتفاق کر لیا تھا، اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم ایسی چیز طلب کرو جو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی ہو۔ یونانی نے عرض کی کہ اگر آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں ہی درخواست کروں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کھجور کے اجزاء الگ الگ ہو جائیں اور جدا جدا ہو کر دور دور جا پڑیں، پھر آپ جناب ان اجزاء کو بلا کر ایک جمع کر دیں اور درخت جوں کا توں ہو جائے۔ مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ نشانی ہے، اور تم ہی کھجور کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ اور اس سے خود کہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی تجھ کو حکم دیتا ہے کہ تیرے اجزاء جدا ہو کر دور دور جا پڑے۔ اس نے جا کر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اس کھجور کے درخت کو پہنچایا تو وہ فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا اور تمام اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے کہ نشان تک بھی نظر نہ آتا تھا، اور یہ حال ہو گیا کہ گویا کبھی وہاں کوئی کھجور کا درخت تھا ہی نہیں۔ یہ حال دیکھ کر یونانی کے اعضاء خوف کے مارے کانپنے لگے اور عرض کی کہ وسیع رسول آپ نے میری پہلی درخواست تو منظور فرمائی، دوسری عرض بھی قبول فرمائیے اور اس کھجور کو حکم دیجئے کہ فراہم ہو کر بدستور سابق اپنی جگہ پر جا کھڑی ہو۔ حضرت نے فرمایا اب بھی تم ہی میرا پیغام پہنچاؤ اور جا کر کہو کہ اے کھجور کے ٹکڑوں، وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم سب جمع ہو کر اپنی اصلی صورت اور مقام پر واپس لوٹ آؤ۔ الغرض یونانی نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ان کو پہنچایا۔ وہ اجزاء بکھرے ہوئے تھے فوراً غبار کی طرح ہوا میں بلند ہوئے، پھر ایک جز دوسرے جز سے ملنے لگا، یہاں تک کہ شاخیں، پتے، ڈنڈلوں کی جڑیں اور خوشوں کی ڈنڈیاں
صورت میں آ گئیں، پھر ایک جگہ جا کر لمبی چوڑی ہوئیں اور پھر جڑیں اپنے مقام پر جا لگیں، پھر ان پر تنا کھڑا ہوا اور تنے پر ٹہنیاں اور ٹہنیوں پر پتے لگ گئے اور خوشے امام اپنے اپنے مقام پر جا لگے۔ اور اس طرح سے پہلے ڈنڈیاں خالی پڑی تھیں، کیونکہ اس وقت نہ پکی کھجوروں کا موسم تھا نہ گدری اور کچی کا۔ پھر یونانی نے عرض کی کہ میری ایک درخواست اور ہے کہ اس کھجور کی ڈنڈیوں میں کچا پھل نکلے اور سب سے زرد ہو جائے، پھر لال ہو کر پختہ ہو جائے اور اپنے کمال پر آ جائے، تاکہ حضرت خود بھی کھائیں اور مجھ کو اور دیگر حاضرین کو بھی کھلائیں۔ فرمایا مولا میر کائنات نے کہ یہ کام بھی تمہارے ہی سپرد ہے، تم ہی جا کر اس کو میرا پیغام پہنچاؤ اور ایسا ہونے کا حکم دو۔ یونانی نے مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کھجور کو پہنچایا، وہ فوراً بارد ہوئی، پہلے کچے پھل نکلے، پھر گدرے ہوئے اور پھر درجہ بدرجہ زرد اور سرخ ہو کر پختہ ہو گئے اور خوشے بالکل رس سے لدے ہوئے سامنے نظر آنے لگے۔ اس وقت یونانی نے عرض کی کہ اب میری یہ گزارش ہے کہ اس کے خوشے یا تو میرے ہاتھ سے قریب ہو جائیں یا میرا ہاتھ اس قدر دراز ہو جائے کہ میں ان کو پکڑ سکوں، اور میں اس بات کو نہایت ہی پسند کرتا ہوں کہ ایک خوشہ تو میرے پاس اترے اور دوسرے کی طرف میرا ہاتھ لمبا ہو کر جا پہنچے۔ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس ہاتھ سے تم خوشے کو پکڑنا چاہتے ہو اس کو پھیلاؤ اور یہ کلمات زبان پر جاری کرو، یا مقرب البعید قرب یدی منہا، یعنی اے دور کو نزدیک کرنے والے میرے ہاتھ کو اس کے قریب کر دے، اور جس ہاتھ کی طرف خوشے کا اتر آنا چاہتے ہو اس کو سمیٹ لو اور کہو یا مسہل الاسیر سہل لی تناول ما تبعد عنی منہا، یعنی اے مشکل کے آسان کرنے والے اس خوشے کا جو مجھ سے دور ہے پکڑنا میرے واسطے آسان کر دے۔ یونانی نے ایسا ہی کیا اور ان دعاؤں کو پڑھا، اس کا دایاں ہاتھ لمبا ہوا اور خوشے پر پہنچا اور دوسرے خوشے لٹک کر زمین پر آ پڑے اور ان کی شاخیں لمبی ہو گئیں۔ اس وقت مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یونانی، اب اگر تم ان کھجوروں کو کھا کر اس شخص پر ایمان نہ لائے جس نے ان عجائبات کو تیرے سامنے ظاہر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد تر تم کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اس کی مخلوق میں سے عالم اور جاہل سب اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ یونانی نے عرض کی کہ یا حضرت، اگر ان آیات الہی کے مشاہدہ کرنے کے بعد بھی میں کافر رہوں اور ایمان نہ لاؤں تو در حقیقت میں اناد میں زیادتی کروں گا اور اپنی ہلاکت میں سعی ہوں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خداوند عالم کے برگزیدہ بندے ہیں اور اپنے تمام اقوال میں جو خدا کی طرف سے بیان کرتے ہیں راست گو اور صادق ہیں، اور جو آپ چاہیں مجھ کو حکم دیں میں اطاعت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو واحد جانو اور اس امر کی شہادت دو کہ وہ بخشش کرنے والا اور صاحب حکمت ہے اور عبث اور فساد سے پاک ہے اور اپنے بندوں اور کنیزوں پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ شہادت دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا میں وصی ہوں تمام خلقت کے سردار اور اہل بہشت میں درجات و مراتب کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، اور یہ شہادت دو کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے یہ عجائبات تم کو مشاہدہ کرائے ہیں اور ان نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام خلق خدا سے بہترین ہیں اور ان کے بعد سب خلقت سے بڑھ کر ان کی جانشینی کے حقدار اور خدا کے شرائع و احکام کے جاری کرنے کے مستحق اور سزاوار ہیں۔ اور اس امر کی گواہی دو کہ اس کے دوست خدا کے دوست ہیں اور اس کے دشمن خدا کے دشمن ہیں۔ جو مومن ان امور میں جو میں نے تم کو تعلیم کیے تمہارے شریک ہیں اور ان احکام میں تمہارے معین و مددگار ہیں، وہ تمام امت محمدی میں برگزیدہ اور شیعان علی میں چیدہ ہیں۔ اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور میری تصدیق کرنے اور ان کی اور میری پیروی کرنے میں تمہارے مطابق اور موافق ہوں، اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عنایت فرمائی ہے اور جس سے تم کو ان پر فضیلت بخشی ہے، غمخواری اور ہمدردی کرنا، ان کی تنگ دستی اور احتیاج کو دور کرنا،
ان کی شکستگی اور خستہ حالی کی اصلاح کرنا اور ان کی محتاجی کو رفع کرنا، اور جو شخص درجہ ایمانی میں تمہارے برابر ہو اس کو اپنے مال و اسباب میں اپنے نفس کے برابر جاننا، اور جو کوئی مرتبہ ایمانی میں تم پر فوقیت رکھتا ہو اس کو اپنے زر و مال میں اپنے نفس پر ترجیح دینا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ تم دین خدا کو اپنے مال سے افضل جانتے ہو اور اس کے دوستوں کو اپنے اہل و عیال سے عزیز سمجھتے ہو۔ اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے دین کی اور ان علوم کی جو تمہارے سپرد کیے گئے ہیں اور ہمارے اسرار کی جو تم کو بتائے گئے ہیں حفاظت کرنا، اور ہمارے علوم کو ایسے شخص کے روبرو ظاہر نہ کرنا جو عناد سے ان کا مقابلہ کرے اور ان کے سبب سے تم کو گالی گلوچ سے پیش آئے اور لعنت ملامت کرے اور تمہاری بے عزتی اور جسمانی ایذا کے درپے ہو، اور ہمارے بھید کو ایسے شخص پر ظاہر نہ کرنا جو ہم کو برا بلا کہے اور ہمارے حالات سے ناواقف ہو اور جاہلوں کے عطایا کی طمع میں ہمارے دوستوں کے ساتھ بدی سے پیش آئے۔ اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے دین میں تقیہ سے کام لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاتا، یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور صرف مومنوں سے دوستی رکھیں، اور جو کوئی ایسا یعنی کافروں سے دوستی رکھے گا وہ محبت خدا کا کچھ بھی حصہ نہ پائے گا، مگر یہ کہ تم ان کافروں سے اپنا مال و جان بچانے کے لیے ان سے دوستی کرو تو کچھ مذائقہ نہیں۔